स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैमा सिर्फ एपिसोड नंबर 40। मशारिब, मरियम यहाँ नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो हरम सिकंदर। मैंने जानबूझकर मरियम का नाम लिया था। मुझे भी पता है वो यहाँ नहीं है, मगर फिर मेरे मरियम के नाम लेने से ये मुड़ी क्यों और इस तरह पत्थर की बनी क्यों खड़ी है? क्योंकि ये मरियम अली है, मेरी मुंह बोली बहन। समझी तुम? हाँ, ये मरियम अली है, तुम्हारी मुंह बोली बहन, और ये मेरा खास दरिंदा स्कॉर्पियो भी है। तो अब क्या करोगे तुम? जाकर सबको बताओगे तो ओके, बता दो, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले से जानती थी आज नहीं तो कल मरियम का राज सामने आएगा ही, और देख लो आ गया मरियम का राज सामने। अब खुश? हरम की बात सुनते मशारिब गुस्से से चिल्लाता बोला, तो हरम ने अपने सीने पर हाथ बांधते इत्मीनान से जवाब दिया। जबकि इसका जवाब सुनते मशारिब ने मरियम को बेयकीन नजरों से देखा। मशारिब का यूं देखना मरियम के अंदर तोड़ फोड़ कर गया। इसे जिस चीज का डर था वही हुआ था। इसके दोस्त इसकी असलियत जानने के बाद इससे दूर हो गए थे और इस पर भरोसा भी ना करते थे। मगर शायद मरियम भूल गई थी कि गहरी दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे चाहकर भी तोड़ा नहीं जा सकता। ये रिश्ता खून के रिश्तों से गहरा होता है। मरियम की आंखों में तकलीफ देखते मशारिब गुस्से से मुड़ा और बिना कुछ बोले बाहर की जानिब चला गया। इसे जाता देखकर मरियम ने हरम को देखा तो हरम ने गहरा सांस भरा। फिक्र मत करो, वापस आ जाएगा वो। कैसे हरम? वो नहीं आएगा, तुम जानती नहीं हो अभी उसे। ट्रस्ट मी मरियम, जितना मैं उसे जानती हूँ उतना तुम भी नहीं जानती हो। हरम की बात सुनते मरियम नम आवाज में बोली, तो हरम ने फौरन जवाब दिया, जिस पर मरियम ने परेशानी से इसे देखा। क्या तुम में से कभी किसी ने सोचा कि वो इतनी शरारतें और इतना तंग क्यों करता है? नहीं सोचा ना? मैंने सोचा है। तुम इसकी दोस्त हो मरियम, लेकिन तुमने कभी वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। सबके साथ हंसने बोलने वाला मशारिब कमाल अंदर से टूट फूट का शिकार है। उसकी आंखों में तकलीफ देखी है मैंने, एक दर्द देखा है, और शायद ये तब से है जब से उसकी माँ इसे उस दुनिया में छोड़कर चली गई। मगर मशारिब की मॉम तो इसे पैदा करते इस दुनिया से चली गई थी। एग्जैक्टली वो कमाल साहब को इतना तंग इसीलिए करता है क्योंकि इसके पास माँ नहीं है तंग करने के लिए, फरमाइशें करने के लिए। इसलिए वो जो भी रिश्ता बनाता है उसे दिल से निभाता है। और अगर इन रिश्तों में से कोई इससे झूठ बोले या उससे अपना कोई राज छुपाए तो वो खुद को एक खौल में कैद कर लेता है। ऐसे में इसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, और इस वक्त इसका वो सहारा तुम्हें बनना चाहिए। जाओ अपने दोस्तों के पास और उन्हें सब कुछ सच सच बता दो, अपने बारे में भी, अलान के बारे में भी, क्योंकि अगर आज तुमने ना बताया मरियम तो ये मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हरम की बात सुनते मरियम परेशानी से बोली, तो हरम ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते मरियम हाँ में सर हिलाती बाहर की जानिब बढ़ी। जब मरियम कमरे से बाहर निकली तो इसे वहां पर सिर्फ बड़े परेशानी से बैठे नजर आए। मशारिब लोग कहाँ गए हैं? स्कॉर्पियो मशारिब एंजल के रूम से बाहर निकला तो बहुत गुस्से में था। वो भागकर यहाँ से बाहर की जानिब गया तो बाकी सब भी इसके पीछे गए हैं। शायद वो सब कॉरिडोर के टेरेस पर होंगे। मरियम के सवाल पर एंजल का राइट हैंड बासिल फौरन बोला, तो मरियम ने हाँ में सर हिलाया और इस जानिब बढ़ी। तो बासिल ने इसके पीछे आना चाहा, जब मरियम ने इसे हाथ के इशारे से अपने पीछे आने से रोक दिया और खुद टेरेस की जानिब बढ़ गई। दूसरी तरफ सब बच्चे जो मशारिब को यूं भागते देखकर इसके पीछे टेरेस पर आए थे परेशानी से इसे देख रहे थे, क्योंकि मशारिब ने इन्हें बताया था कि मरियम ही स्कॉर्पियो है। लो, इसका दिमाग वाकई चल गया। सुन लो इसकी बात, हमारी मरियम स्कॉर्पियो है। कल को ये आकर बोलेगा मरियम मुझे पसंद कर दिया है और शादी करना चाहती है। ऐसा कैसे हो सकता है मशारिब? मेरी कल ही बात हुई है मरियम से। वो अपने वालिदैन के साथ है और कह रही थी कि वो जल्द यहाँ आने की कोशिश करेगी। अगर मरियम ही स्कॉर्पियो है तो उसने मुझसे बात कब की? क्योंकि सारा टाइम तो स्कॉर्पियो हमारे सामने थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। सलार की बात सुनते उंजिला परेशानी से बोली, तो उमैस अपना चेहरा उतारते अपने चेहरे पर हाथ फेरता बोला। जबकि इसकी बात सुनते बाकी सबने गहरा सांस भरा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता टेरिस के दरवाजे की आवाज आई। इस आवाज को सुनते सब इस जानिब मतवज्जा हुए, जब इन्हें सामने ही स्कॉर्पियो खड़ी नजर आई। स्कॉर्पियो को अपने सामने देखते सबने परेशानी से एक दूसरे को देखा। जबकि मशारिब 2 कदम आगे बढ़ा। देख रही हो ना सबको तुम, इन्हें मुझ पर यकीन नहीं है। कहते हैं मेरा दिमाग चल गया है, पागल हो गया हूं मैं। अब तुम ही इन्हें बताओ कि तुम ही मरियम हो। मशारिब, तुम यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। और वैसे भी मरियम के बाल लाइट ब्राउन है और आंखें हेजल ग्रीन हैं, जबकि स्कॉर्पियो के बाल गोल्डन है और आंखें ग्रे। तो ये मरियम कैसे हो सकती है? लगता है तूने जोयान और हयाम की टेंशन ज्यादा ले ली है और तू थक गया है, इसलिए अनाप शनाप बक रहा है। मशारिब की बात सुनते उबैस फौरन बोला, तो सलार ने गुस्से से जवाब दिया। इसे कहाँ मंजूर था कि स्कॉर्पियो और मरियम एक हों, और अगर ऐसा था तो बहुत गलत था।
کیونکہ اسکارپیو سلار سے شادی کرنا چاہتی تھی جبکہ مریم ماہر سے۔ یہ زندگی انہیں کس موڑ پر لے جا رہی تھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سلار کی بات سنتے مشارب نے اسکارپیو کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں درد دیکھتے اسکارپیو نے گہرا سانس بھرا اور پھر اپنی کالی ہوڈی اپنے سر سے اتاری تو اس کے گولڈن چمکدار بال نمایاں ہوئے۔ اس کے بالوں کو دیکھتے سلار نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے مشارب کو دیکھا جبکہ اسکارپیو نے خاموشی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس گولڈن بالوں کی وگ کو اتار دیا۔ اس وگ کے اتارتے ہی مریم کے لائٹ براؤن خوبصورت بال سامنے آئے جبکہ اس وگ کو دیکھتے سلار کا منہ کھلا۔ مریم نے وہ وگ خاموشی سے ایک جانب پھینکی اور پھر اپنی آنکھوں سے گرے لینز اتارتے پھینکے تو اس کی ہیزل گرین آنکھیں نمایاں ہوئیں۔ پھر مریم نے اسی خاموشی سے اپنے چہرے پر لگا کالا ماسک اتارتے زمین پر پھینکا تو عبیز اور ارول کے ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی منہ کھلا۔ اسکارپیو کے اندر سے مریم کو نکلتے دیکھ کر سلار کو چکر آنے لگے جبکہ مشارب نے سب پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالتے اپنا سر جھٹکا۔ مریم تم اسکارپیو ہو، پاشا بے کا وہ خاص درندہ؟ ہاں میں ہی اسکارپیو ہوں، پاشا بے کا وہ خاص درندہ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے ہمیں پتا چلا کہ کہانی کی پاگل لڑکی حرم کہانی کا سب سے خطرناک ویلن پاشا بے ہے اور اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کہانی کی سب سے معصوم لڑکی مریم کہانی کا وہ دوسرا ویلن اسکارپیو ہے جو کہ پاشا بے کا ساتھی ہے۔ انزلہ کے سوال پر مریم فوراً بولی تو حریم نے پریشانی سے جواب دیا جبکہ اس کی بات سنتے سب نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا۔ سمجھ تو انہیں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اف یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماہر شاہ مریم کے پیچھے ہے اور مریم پاشا بے کا خاص درندہ اسکارپیو ہے اور اسکارپیو سلار کے پیچھے ہے اور سلار اس معصوم سی حرم کے پیچھے ہے اور حرم پاشا بے ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور اسکارپیو کا ایک بیٹا بھی ہے الان سکندر جو کہ 13 سال کا ہے۔ تم اسکارپیو ہو تو اس کا مطلب الان تمہارا بیٹا ہے، مگر تم تو خود 25 کی ہو، پھر 17 سال کا تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات تم اسکارپیو کیسے بنی ہو؟ امیز کی بات سنتے انزلہ نے پریشانی سے سوال کیا تو مشارب نے بھی فوراً سوال کیا جبکہ اپنے اتنے سمجھدار دوستوں کو یوں کنفیوز ہوتے دیکھ کر مریم نے گہرا سانس بھرا۔ میں سب کچھ بتاتی ہوں مگر پلیز مجھے موقع تو دو۔ ہاں تم ہمیں سب کچھ سچ سچ بتاؤ اور پلیز یہ سچ بنا کسی راز اور جھوٹ کے ہونا چاہیے۔ 100% سچ جاننا ہے ہمیں، 1% بھی جھوٹ نہیں۔ میں تمہیں سب سچ بتاؤں گی بنا کسی راز اور جھوٹ کے۔ مریم کی بات سنتے انزلہ فوراً بولی تو مریم نے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا جس پر سب نے خود کو اسے سننے کے لیے تیار کر لیا۔ اور پھر ٹھیک 5 منٹ بعد وہ سب لوگ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں ایک میز کے گرد گول دائرہ بنائے بیٹھے تھے۔ میرا اصل نام آئمہ بیگ تھا۔ میں سڈنی کے ایک مشہور بزنس مین عدنان بیگ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں، بابا اور مما سڈنی کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ میرے مما اور بابا نے پسند کی شادی کی تھی جس کی وجہ سے میرے بابا اور مما دونوں کی فیملیز نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، مگر میرے دادا ہمیشہ سے میرے بابا کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ میرے بابا دادا کے لاڈلے بیٹے تھے۔ میری مما بھلے سے پاکستانی تھی مگر وہ بہت خوبصورت تھیں اور بابا کے ساتھ ہی ان کے آفس میں کام کرتی تھیں۔ میں شکل و صورت میں بالکل اپنی مما جیسی ہوں جبکہ میری آنکھیں اور بال میرے بابا جیسے ہیں۔ میں اس وقت صرف 5 سال کی تھی جب میرے دادا کا انتقال ہوا اور میرے دادا کی موت کا سن کر میرے بابا مجھے اور مما کو لے کر پاکستان آئے۔ میں پہلی دفعہ پاکستان آئی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا یہی میرا آخری بار بھی ہوگا۔ میں کبھی واپس سڈنی جا ہی نہیں سکوں گی۔ جب بابا مجھے اور مما کو لے کر دادا کے گھر پہنچے تو میرے بابا کو دیکھتے ان کے خاندان والوں نے بس ایک ہی بات بولی کہ جہاں اتنے سال گزارے ہیں وہیں واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے بابا کو دادا کا چہرہ آخری بار بھی نہیں دیکھنے دیا اور دادا کو دفنا دیا۔ میرے بابا بس 2 بھائی تھے۔ ان کے بڑے بھائی کا نام علی بیگ تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ترکی میں رہتے تھے۔ میرے تایا ابو غصے کے بہت تیز تھے اور جب خاندان والوں کو بابا کا پتہ چلا تو انہوں نے تایا ابو کو میرے دادا کی وفات کا نہیں بتایا۔ میری دادی تو پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دادا کی تدفین کے بعد بابا نے تایا ابو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا مگر 7 سال سے بابا اور تایا ابو ایک دوسرے کو نہ ملے تھے اور نہ ہی کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا ان کے درمیان۔ بابا نے جیسے تیسے کر کے تایا ابو کا نمبر نکال لیا اور انہیں دادا کے بارے میں سب بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ پاکستان میں ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ دادا کی وفات کا سن کر تایا ابو نے بھی پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا مگر اس سے پہلے کہ وہ پاکستان آتے میرے بابا کے چاچو نے بابا پر کیس کر دیا کہ بابا نے ان کی جائیداد دھوکے سے ہتھیا لی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ جس گھر کے بارے میں وہ دعوے دار تھے وہ گھر میرے دادا کا تھا۔ انہوں نے جھوٹا الزام اور پیپرز بنا کر کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ میرے دادا کا گھر ان کا ہے اور کورٹ نے وہ گھر بابا سے خالی کروا لیا۔ یہی نہیں، اس کے بعد بھی بابا کے چاچو کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔
اور انہوں نے بابا پر جان لیوا حملے کروانے شروع کر دیے۔ انہوں نے بابا اور مما کا پاسپورٹ پھاڑ دیا اور ہمارا پاکستان سے باہر جانے کا ہر ذریعہ بند کر دیا۔ بابا کی شادی ان کے بچپن میں ہی ان کے چاچو کی بیٹی سے طے ہوئی تھی، اور جب بابا نے میری مما سے شادی کر لی تو بابا کے چاچو کی بیٹی نے خودکشی کر لی، اور اس کی خودکشی کا الزام میرے بابا پر آ گیا۔ اپنی بیٹی کے غم میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ انہیں یہ بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ ایک 6 سال کی بچی کو یتیم کرنا چاہتے ہیں۔ بابا نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیسے مگر تایا ابو کو بھی ترکی میں ہی روک دیا۔ وہ پاکستان نہیں آ سکے، جبکہ یہاں پر انہوں نے مجھ پر اور میری مما بابا پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے۔ میرے بابا کچھ بھی کر لیتے مگر وہ ناکام ہی ہو جاتا۔ وہ مجھے اور مما کو بچا ہی نہیں پا رہے تھے۔ پھر ایک دن بابا ایجنسی گئے تھے ان سے بات کرنے کہ وہ کسی طریقے سے ہم تینوں کو واپس سڈنی بھیج دیں، کیونکہ ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں تھے اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے جو ڈاکیومنٹس چاہیے تھے وہ سب سڈنی میں تھے۔ بابا ایجنسی تو ان سے بات کرنے گئے تھے مگر بیچ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد میں اور مما اکیلے ہو گئے۔ میری مما بہت پیاری تھیں، اسی لیے میرے بابا کے چاچو اور ان کے بیٹے کی نیت میری مما پر خراب ہونے لگی۔ جب تک بابا تھے انہوں نے مجھے اور مما کو ہمیشہ ان سے بچا کر رکھا، لیکن ان کے جانے کے بعد سب کچھ اور برا ہو گیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری مما مجھے اپنی چادر میں چھپا کر بھاگی تھی۔ میرے بابا نے مجھے ایک کٹی کا اسٹف ٹوائے لے کر دیا تھا، مگر مما کے مجھے بچا کر بھاگنے کی وجہ سے وہ بھی کہیں گر گیا۔ مما مجھے لے کر ایک چھوٹے سے گھر میں چھپ گئی۔ مما نے مجھے وہاں پر موجود چیزوں کے پیچھے چھپا دیا اور خود ان کے سامنے چلی گئی۔ میں صرف 6 سال کی تھی جب میں نے اپنی ماں کو چیخ چیخ کر اپنے بابا کو بلاتے سنا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں چلا رہی تھیں، پر ان کی چیخیں بند ہو گئیں اور وہ گندے انکل جو بابا کے چاچو اور کزن تھے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھاگ کر اپنی مما کے پاس گئی۔ میں نے انہیں بہت اٹھایا مگر وہ نہیں اٹھی۔ ان کے پورے جسم پر چوٹیں لگی تھیں اور ان کے جسم سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں 2 دن مما کے پاس وہاں پر بھوکی پیاسی بیٹھی رہی مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ پھر 2 دن بعد ایک بوڑھے انکل اور آنٹی آئے، انہیں اس گھر سے اسمیل آ رہی تھی، اور جب وہ وہاں آئے تو انہیں پتہ چلا وہ اسمیل میری مما سے آ رہی تھی۔ اس انکل آنٹی نے میری مما کو رات کے اندھیرے میں مٹی میں دفنا دیا اور میں وہاں اکیلی رہ گئی۔ میری مما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس آنٹی نے پہلے تو مجھے کچھ دن اپنے گھر رکھا، پھر مجھے ایک یتیم خانے بھیج دیا، مگر میری ماں کی طرح خوبصورت ہونا ہی میرا سب سے بڑا جرم بن گیا، کیونکہ یہ میری ہی تو غلطی تھی کہ میں خوبصورت تھی، ہری آنکھوں والی گڑیا تھی۔ اس یتیم خانے کی جو ہیڈ تھی وہ لڑکیوں سے جسم فروشی کرواتی تھی۔ عموماً وہ جسم فروشی 13-14 سال کی لڑکیوں اور لڑکوں سے کرواتی تھی۔ اس دن پہلی بار ہمارے یتیم خانے میں ایک انگریز آیا تھا اپنی ضروریات لے کر، اور اس انگریز کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں صرف 8 سال کی تھی اور اس ظالم عورت نے میری عمر کا بھی لحاظ نہ کیا اور مجھے کسی بھیڑ بکری کی طرح اس انگریز آدمی کے آگے پھینک دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے دردناک اور خوفناک رات تھی۔ اتنی تکلیف مجھے میرے ماں باپ کے مرنے پر نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف اس رات ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا میری پوری زندگی کا درد اور تکلیف مجھے ایک ساتھ اسی رات کو دے دیا گیا ہو، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو دردوں کی شروعات ہے۔ ابھی میری ایک بہت بڑی زندگی آگے پڑی ہے جس میں مجھے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ مجھے ذہنی اور جسمانی اذیتیں پل پل جھیلنی ہوں گی۔ میں نے اس رات چیخ چیخ کر اپنے بابا اور اپنی مما کو بلایا تھا مگر وہ دونوں نہیں آئے تھے، اور جب صبح ہوئی تو وہ انگریز آدمی چلا گیا، اور پھر ہمارے یتیم خانے کی ہیڈ نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ پھر سے اس انگریز آدمی کو بلا لے گی۔ میں ڈر گئی تھی، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر ایک دن اس یتیم خانے میں ایک شخص آیا۔ وہ شخص بالکل میرے بابا جیسا تھا۔ مجھے لگا میرے بابا مجھے لینے آ گئے ہیں۔ میں بھاگ کر ان کی ٹانگ سے چپک گئی اور رونے لگی۔ انہیں بابا بابا بولتی ان کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ شخص بھی مجھے دیکھ کر حیران تھا کیونکہ میں انہی کا تو خون تھی، ان کے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ شخص میرے تایا ابو تھے جو وہاں پر ایک بچہ اڈاپٹ کرنے آئے تھے۔ میرے تایا ابو کی سگی کوئی اولاد نہ تھی، اور میرے بابا کے چاچو نے ان سے بولا تھا کہ ہماری پوری فیملی کا اسی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا جس میں بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تایا ابو مجھے لے کر ہاسپٹل گئے اور وہاں پر انہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اسی وقت یتیم خانے کی ہیڈ کے خلاف رپورٹ کی تھی، مگر اس عورت کے تعلقات اتنے بڑے لوگوں سے تھے کہ وہ بآسانی بچ گئی۔ پھر تایا ابو مجھے لے کر ترکی چلے گئے۔ انہوں نے میرا نام آئمہ بیگ سے بدل کر مریم علی رکھ دیا اور اپنے سرکل میں سب کو یہی کہا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، مگر اصل قیامت تو تایا ابو پر تب ٹوٹی
جب انہیں پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں اور یہ بچہ اسی انگریز شخص کا تھا، میں صرف 8 سال کی عمر میں ماں بننے کی تکلیف سے گزری تھی، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا تھا، بچے میں جان آ چکی تھی۔ ایسے میں سب ڈاکٹرز نے صاف کہا تھا کہ وہ اس بچے کو ابورٹ نہیں کر سکتے، اور مجبوراً تایا ابو اور تائی امی کو وہ بچہ رکھنا پڑا۔ مگر اتنی چھوٹی بچی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ میڈیکلی اور سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ ایک عورت 6 سال کی عمر میں بھی ماں بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک عورت کے اندر ماں بننے کی ایبیلٹی رکھی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک عورت کسی بھی عمر میں ماں بن سکتی ہے۔ گوگل کے مطابق اس دنیا میں سب سے چھوٹی عمر کی ماں ایک 5 سال کی بچی تھی، جس نے 1939 میں ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ ہاں، اس عمر میں ماں بننے کی وجہ سے بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور 85% چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ یا ماں مر جائیں گے یا بچہ ایب نارمل پیدا ہوگا، جبکہ 15% چانسز ہیں کہ ماں اور بچہ صحت مند اور بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ انہی 15% میں سے مریم اور الان بھی ہیں۔ مریم جیسے جیسے اپنی سٹوری سناتی گئی، خود بھی روتی گئی، ساتھ باقی سب کو بھی رلاتی گئی۔ جب مریم اپنی بات بیچ میں روکتی ہچکیوں سے رونے لگی تو حریم اور ایمان اس کے ساتھ لگتی اسے حوصلہ دینے لگی۔ جب کہ سالار نے اپنی آنکھیں صاف کرتے سوال کیا تو حرم آتی ایک کرسی کھینچتی اس کے پاس بیٹھتی بولی، جبکہ اس کی بات سنتے سب لوگ کچھ خاموش ہوئے۔ پھر جب مریم کو کچھ حوصلہ ہوا تو اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ جیسا کہ حرم نے کہا، اس عمر کی پریگنینسی میں بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میں یا الان میں سے ایک ہی بچے گا، اور اگر دونوں بچ بھی گئے تو وہ بچہ ساری زندگی کے لیے معذور ہوگا۔ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں بالکل فٹ اور ٹھیک ہوں۔ مجھے آج بھی وہ تکلیفیں یاد ہے جب مجھے بار بار وومٹ آتی تھی۔ کبھی کبھار تو اتنی جلدی آتی تھی کہ میں واش روم بھی نہیں جا پاتی تھی اور کمرے میں ہی کر دیتی تھی۔ مگر میری تائی امی بہت اچھی تھیں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ جب راتوں کو میں پیٹ درد ہونے کی وجہ سے بار بار اٹھتی تھی تو وہ میرے پیٹ اور ٹانگوں کی مالش کرتی تھیں۔ ساری رات میرے پاس بیٹھی رہتی تھی اور میرا خیال کرتی تھی۔ مجھے الٹی پلٹی چیزیں بھی بنا کر دیتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ ان سے آدھی رات کو فرمائش کی تھی کہ وہ مجھے آئس کریم بنا کر دیں، مگر وہ آئس کریم چاکلیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ نمک والی بھی ہو، اور انہوں نے مجھے گھر پر بنا کر بھی دی تھی۔ میں ہر بات پر رونے لگتی تھی اور تایا ابو مجھے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے ہنساتے تھے۔ روز تایا ابو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر کے لان میں واک کرواتے تھے، اور جب میں غصے سے کہتی تھی کہ اس موٹے پیٹ کی وجہ سے مجھ سے نہیں چلا جاتا ہے، اس پیٹ کو کٹوا دوں گی، تو وہ بس مجھے ایک ہی بات کہتے تھے کہ ابھی تم اس پیٹ کی وجہ سے پریشان ہو، مگر اسے کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر ایک پیارا سا بیبی میرے پاس ہوگا۔ میں صرف 9 سال کی تھی اور مجھے اس بیبی سے ملنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ تایا ابو اور تائی امی مجھے سمجھاتے تھے کہ وہ پیارا سا بیبی صرف میرا ہوگا اور میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ پھر ایک رات مجھے پیٹ میں بہت درد ہوا، اتنا کہ میں چیخ چیخ کر اپنے بابا اور مما کو بلانے لگی۔ وہ درد اس انگریز آدمی کے دیے گئے درد سے کہیں زیادہ تھا۔ تایا ابو اور تائی امی مجھے ہاسپٹل لے گئے اور پھر ڈاکٹر نے مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب میں ہوش میں آئی تو وہ پیارا سا بیبی اس دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ بہت پیارا تھا، اتنا پیارا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں وہ انگریز آدمی اس کے ساتھ بھی وہی سب نہ کرے جو میرے ساتھ کیا۔ پھر تائی امی نے سمجھایا کہ مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، اور تایا ابو اور تائی امی سے کبھی اس انگریز آدمی کو نہیں دیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی، اور پھر تائی امی کے کہنے پر میں نے اس کا نام رکھا الان، میرا الان، مریم کا الان۔ پتہ ہے وہ چھوٹا سا جب مجھے مما کہتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ پہلے میں اسکول نہیں جاتی تھی، مگر پھر جب الان اس دنیا میں آ گیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی تو تایا ابو نے مجھے پڑھانے کا فیصلہ کیا، مگر میں نہیں مانی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں الان سے دور نہیں جاؤں گی، میں کبھی نہیں پڑھوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر ایک دن الان روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے سانس کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی پیدائشی، اور یہ اس قدر برا ہے کہ کسی دن سانس نہ آنے کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تایا ابو نے جب پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ الان کو جس قسم کا سانس کا مسئلہ ہے فی الحال وہ بہت کم بچوں میں پایا جاتا ہے، صرف 1% بچوں میں، اور میرا الان اسپیشل ہے کیونکہ وہ انہی 1% بچوں میں سے ہے، اور اس مسئلے کا حل یا پھر کوئی بھی دوائی ابھی تک اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں ڈر گئی، مجھے لگا مجھ سے میرا الان چھین لے گا۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی دے دی تھی، مگر کہا تھا کہ یہ صرف اسے وقتی طور پر آرام دے گی، اگر کبھی اسے استھما کا برا اٹیک ہوا تو وہ سانس کی قلت سے مر جائے گا۔ میں ڈر گئی تھی، میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میں نے تایا ابو سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے بچے کی خاطر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اس کے مرض کی دوا بنانا چاہتی ہوں تاکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، میرا الان میرے پاس رہے، کوئی اسے مجھ سے دور نہ کرے۔ میری بات سن کر تایا ابو نے مجھے آگے پڑھانا شروع کیا، اور پھر میں اپنے سے کیے وعدے کے مطابق ڈاکٹری فیلڈ میں آ گئی۔
मगर तुम स्कॉर्पियो कैसे बनी? मैं स्कॉर्पियो तब बनी जब वो शख्स मुझसे मेरा अलान छीनने आया। उस अंग्रेज शख्स को पता नहीं कैसे पता चला कि मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया है। उसकी अपनी सगी कोई औलाद ना थी, तो वो मुझसे अपना नाजायज बेटा लेने आया था। ताया अब्बू और शाजिल मिराज की गहरी दोस्ती थी। शाजिल मिराज वो सब जानता था जो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि वही सब उसकी 8 साल की बेटी के साथ भी हुआ था। फर्क बस इतना था, मैं सरवाइव कर गई थी और वो नहीं कर सकी, वो मर गई। जब ताया अब्बू और शाजिल मिराज को पता चला कि वो शख्स अलान को अपने साथ ले जाने आया है, तब ताया अब्बू और शाजिल मिराज ने मुझे बस एक बात कही कि अलान मेरा बेटा है और अब इसे मुझे ही बचाना है। शाजिल मिराज ने मुझे इसका सबसे आसान तरीका बताया कि मैं उस अंग्रेज आदमी को इतना डरा दूं कि दोबारा वो मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश ना करे। और इसके बाद उन्होंने मुझे एक लड़की की वीडियो दिखाई, उस सुनहरे बालों और ग्रे आंखों वाली लड़की की, जिसने उस वीडियो में एक आदमी को इतना डराया कि वो फिर दोबारा कभी उसके बाप के पास नहीं आया। वो हरम उर्फ पाशा बे थी। उस वीडियो को देखकर मैं डर गई। मैंने कहा, अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो मैं कैसे आम लोगों में सरवाइव करूंगी? तो शाजिल मिराज ने उसका आसान तरीका मुझे ये बताया कि मैं पाशा की परछाई स्कॉर्पियो बन जाऊं, गेटअप से बिल्कुल पाशा जैसी मगर असल में मरियम अली। मैं मान गई। मैंने उस आदमी को ठीक वैसे ही डराया जैसे पाशा ने उस वीडियो में इस आदमी को डराया था। फिर शाजिल मिराज ने मुझे पाशा से मिलवाया और पाशा को मेरा गेटअप और काम बहुत पसंद आया। इसने मुझे अपने गैंग में शामिल करते मुझे अपने खास दरिंदों में से एक बना लिया और मेरा नाम स्कॉर्पियो रख दिया। वो स्कॉर्पियो जो हर काम सिर्फ और सिर्फ पाशा के कहने पर करती है। फिर जब अलान 15 का हुआ तो मुझे इसे तुर्की से बाहर निकालना था ताकि वो खुद इस दुनिया में रहना सीख सके। मैं तो उस दुनिया की वासी बन चुकी थी जहाँ पर लोग अपनी जान हथेली पर लेकर फिरते हैं। मुझे अलान को ऐसा बनाना था कि वो मेरे बाद भी इस दुनिया का मुकाबला कर सके, और ये तभी मुमकिन था जब मैं इसे खुद से दूर करती। जब ये बात मैंने पाशा को बताई तो पाशा ने अलान का सरनेम अली से सिकंदर कर दिया और इसे सिकंदर बलाज का ले पालक बेटा बनाकर स्पेन भेज दिया पढ़ने के लिए। अगर कोई भी अलान पर रिसर्च करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके असल माँ बाप कौन है। सबको यही पता चलेगा कि वो सिकंदर बलाज का ले पालक बेटा है। और ये थी मेरी स्टोरी और असलियत। मरियम की बात पूरी होते देखकर उमैस ने सवाल किया तो मरियम ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसका जवाब सुनते सबने गहरा सांस भरा। तुमने स्कॉर्पियो का स्टैंप क्यों लगाया था सलार की गर्दन पर? मुझे ऐसा पाशा बे ने करने को कहा था। क्यों कहा था ये मैंने कभी नहीं पूछा। और वो जो तुम 3rd क्लास फ्लर्ट कर रही थी मुझसे, वो? उन्जिला के सवाल पर मरियम मुस्कुराकर बोली तो सबने हरम को देखा, जिसने यूं जाहिर किया जैसे इसने मोबाइल की आवाज़ की वजह से मजीद कुछ ना सुना हो। जबकि सलार ने मुंह बनाते मरियम को देखते सवाल किया तो मरियम ने मुस्कुराकर इसे देखा। वो तो इसलिए क्योंकि तुम सब समझते थे स्कॉर्पियो सलार के पीछे है, तो बस मैं शुगल के लिए जानबूझकर वो 3rd क्लास फ्लर्ट कर लेती थी। क्या अलान ये सब जानता है? नहीं, उसे मैंने बस यही बताया है कि उसका बाप एक अच्छा आदमी नहीं था। वो मुझे मारता पीटता था, तो इसलिए मैंने उससे अलहदगी ले ली और चूंकि तुम छोटे थे तो तुम्हारी कस्टडी कोर्ट ने मुझे दे दी। मरियम की बात सुनते सलार ने नफी में सर हिलाया। तभी उर्विल ने सवाल किया तो मरियम फौरन बोली, जबकि इसकी बात सुनते उर्विल ने हाँ में सर हिलाया। तो क्या वो तुमसे कभी तुम्हारी और उसकी एज के बारे में नहीं पूछता? पूछता है, पर मैं कह देती हूँ मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और वो सब बहुत बुरा था, इसलिए मैं ये बात नहीं करना चाहती। मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए फिर वो मुझसे मज़ीद बहस नहीं करता। अलवीना के सवाल पर मरियम फ़ौरन बोली तो अलवीना ने हाँ में सर हिलाया। तभी हारिस इनके पास आया। पाशा, एंजल को होश आ गया है। शाजिल मिराज से कहो उसे रोमानिया भेज दे। शाजिल मिराज उनके पास ही हैं, मगर वो आपसे मिलना चाहती हैं। हारिस की बात सुनते हरम फ़ौरन बोली तो हारिस ने परेशानी से जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते हरम ने गहरा सांस भरा और फिर उठती हयाम के कमरे की जानिब बढ़ी तो बाकी सब भी इसके पीछे वहीं पर आ गए। मम्मा, आप कहाँ थी? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। वो मैं काम से गई थी। तुम यहीं अवैस, ऐना और एनी के पास बैठो, मैं हयाम को देख कर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूँ? मुझे भी उन्हें देखना है। जैसे ही मरियम सब बड़ों के पास पहुंची तो अलान आगे बढ़ता परेशानी से बोला। जबकि इसे यहाँ पर देखते मरियम ने परेशानी से अपने ताया और ताई को देखा। फिर मुस्कुराकर अलान को देखती बोली तो अलान ने फौरन सवाल किया, जिस पर मरियम ने हाँ में सर हिलाती अंदर की जानिब बढ़ी तो अलान भी इसके पीछे पीछे अंदर आया। बोलो एंजल, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? पाशा, मैं जाने से पहले एक बार जोयान से मिलना चाहती हूँ। वो अभी तक बेहोश है, उसे होश नहीं आया है। तुम कैसे मिलोगी? पाशा के सवाल पर हयाम फौरन बोली तो पाशा ने आईब्रो उचकाते सवाल किया।
کیا میں یہاں مزید نہیں رک سکتی؟ نہیں، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اور فکر مت کرو، تمہارے پیچھے سے یہاں سب کا خیال میں خود پرسنلی رکھوں گی، پھر چاہے وہ تمہاری دادی ہوں یا تمہاری دونوں مومز یا پھر زویان، سمجھی؟ ٹھیک ہے، مگر میں اسے ایک آخری بار دیکھنا ضرور چاہوں گی۔ حیام کے سوال پر پاشا فوراً بولا تو حیام نے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے حرم نے پیچھے کھڑے بیسٹ کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھا، جبکہ حرم کے منہ موڑنے پر حیام کی نظر پیچھے کھڑی مریم پر پڑی۔ مریم، تم کیسی ہو؟ تم کب آئی؟ یہ گئی کب تھی؟ یہیں پر تو تھی۔ پیچھا کب چھوڑا تھا اس نے ہمارا؟ مطلب؟ حیام کے سوال پر مشارف فوراً بولا تو حیام نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر الان 2 قدم آگے بڑھا۔ کیسی ہیں آپ خالہ؟ خالہ؟ میں تمہاری خالہ نہیں ہوں۔ کیوں؟ میری موم کی دوست ہیں تو میری خالہ ہی ہوئی نا۔ الان کے سوال پر حیام حیرانگی سے بولی تو الان نے مریم کی جانب اشارہ کرتے جواب دیا، جس پر حیام نے پریشانی سے سلار اور میس کو دیکھا۔ بہت لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سنائیں گے۔ حیام کے یوں دیکھنے پر سلار اور میس ایک ساتھ بولے تو سب بچوں نے سوائے حیام کے اپنی ہنسی دبائی۔ تبھی بیسٹ کمرے میں داخل ہوا۔ انتظام ہو گیا ہے پاشا، اینجل زویان سے مل سکتی ہے، مگر صرف 5 منٹ، آئی سی یو میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ بیسٹ کی بات سنتے حرم نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر حیام فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو مریم نے آگے بڑھتے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیتی زویان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں جیسے ہی زویان کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں سامنے ہی زویان کا بے ہوش وجود تاروں میں لپٹا نظر آیا۔ زویان کو یوں اس حال میں دیکھتے حیام کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا، جبکہ مریم نے بھی پریشانی سے زویان کو دیکھا۔ تم آگے نہیں جاؤ گی؟ مجھے وہ حق نہیں ہے مریم، پہلے ہی میرے ایک قدم آگے بڑھانے سے زویان اس حال میں آ گیا ہے، میں مزید اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ میرے جانے کے بعد تم زویان کا خیال رکھنا اسکارپیو۔ تمہیں کیسے پتا؟ مریم کے سوال پر حیام فوراً بولی تو مریم نے حیرانگی سے اسے دیکھتے سوال کیا، جس پر حیام نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تم ہی سب کی انفارمیشن نکال سکتی ہو، میں نہیں نکال سکتی؟ جب حرم اسکارپیو کی بجائے پاشا بے نکلی، مجھے اسی وقت تم پر شک ہوا، کیونکہ جب اسکارپیو سامنے ہوتی تھی حرم کے ساتھ ساتھ مریم بھی غائب ہوتی تھی، تو بس میں نے باسل کے ذریعے تم پر نظر رکھوائی اور تم نے اس کے سامنے اپنا حلیہ بدلا اور مریم سے اسکارپیو بنی۔ اس نے جب مجھے ویڈیو دکھائی تو میں حیران ہوئی، مگر پھر یوں ظاہر کیا جیسے مجھے کچھ پتا نہ ہو۔ میں چاہتی تھی تم خود سب کو اپنا سچ بتاؤ اور آخر تم نے بتا ہی دیا۔ حیام کی بات سنتے مریم نے گہرا سانس بھرتے نفی میں سر ہلایا، پھر اسے لیتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت سب لوگ ناشتے کے بعد شیرازی مینشن کے لان میں موجود دھوپ سیک رہے تھے۔ زویان کو فی الحال ہوش نہیں آیا تھا، مگر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی باڈی تیزی سے ریکور کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے اسے جلد ہوش آ جائے گا۔ اس خبر کو سننے کے بعد سے سب لوگ کچھ اطمینان میں تھے۔ سیام کے کہنے پر سب لوگ گھر آ گئے تھے۔ ہاسپٹل میں زویان کے پاس سیام کے علاوہ پاشا کے گارڈز موجود تھے، جو پورے ہاسپٹل میں جگہ جگہ کھڑے زویان کی حفاظت میں مصروف تھے۔ اب چونکہ زویان کی حالت پہلے سے بہتر تھی تو وہ سب دوست بھی کچھ سکون میں تھے۔ حیام کو رومانیہ گئے 1 دن گزر چکا تھا۔ ابھی وہ سب لوگ بیٹھے ہی تھے جب ایک فٹ بال اڑتا ہوا آ کر سیدھا امیس کے سر میں بجا۔ اس فٹ بال کے لگنے سے امیس کا دماغ گھوم گیا اور اس کی آنکھوں پر لگا چشمہ زمین پر جا گرا۔ اپنا چشمہ زمین پر گرتے اور ٹوٹتے دیکھ کر امیس غصے سے مڑا، جب اسے سامنے ہی وہ شیطانوں کا چاچا جی ایک تیکھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے فٹ بال کو پیر کے نیچے پھنسائے کھڑا نظر آیا۔ کیا ہوا اندھے شرازی، بچے کا اینک ٹوٹ گیا؟ امیس کو خود کو گھرتا پا کر مشارف معصومیت سے تنزیہ بولا تو امیس نے پاس بیٹھے ارول اور سلار کو دیکھا۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ تینوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیس اپنا جیکٹ اتارتا کرسی پر رکھتا اپنے بازو فولڈ کرتا آگے بڑھا، جبکہ ارول نے اس کا چشمہ اٹھاتے ٹیبل پر رکھا اور آگے بڑھا۔ سلار بھی مسکرا کر اس شیطانوں کے چاچا جی کو دیکھتا آگے بڑھا۔ چل فٹ بال میچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس میں ہے کتنا دم۔ تم 3 اور میں 1، یہ چیٹنگ ہے، مجھے بھی 2 پلیئر اور چاہیے، تو اکٹھے کر لے اپنے پلیئر۔ امیس کی بات سنتے مشارف غصے سے بولا تو امیس نے فوراً جواب دیا، جبکہ اس کی بات سنتے مشارف نے اسے گھور کر دیکھا۔ ماموں فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ماش تاتو می تو، ماش چاچو میں بھی ساتھ ہوں۔ ہاں دیکھا، میری ٹیم تم لوگوں سے زیادہ سٹرونگ ہے، مگر بیٹو جی آپ جا کر ذرا اپنے بابا کو بلا کر لائیں، وہ ہمارے ساتھ میچ کھیلیں گے۔ الان کی بات سنتے اویس بھی مشارف کے ساتھ کھڑا ہوتا بولا تو سب نے کہکا لگایا۔ پھر مشارف مسکرا کر بولتا اویس کو اندر کی جانب بھیج گیا، جبکہ ارول نے گہرا سانس بھرا، اور یہ میچ ہم یہیں ہار گئے،
उबैस फुटबॉल में चैंपियन है। अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो अपनी मनहूस शक्ल की तरह बुरा भी मत बोलो। उर्विल की बात सुनते सलार गुस्से से बोला तो उर्विल ने मुंह बनाया, जबकि मशारिफ की बात सुनते अवैस अंदर की जानिब भागा। वो लाउंज से होता सीधा अपने कमरे की जानिब गया, जहां पर इसका बाप गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। उबैस उठ जाएं, 10 बज रहे हैं, सब लोग नाश्ता भी कर चुके हैं और आप हैं कि अभी तक उठे ही नहीं। अनाइजा जो सोफे पर बैठी वैस के कपड़े समेट रही थी, बेड के पास आती बोली, मगर उबैस के वजूद में कोई हलचल ना हुई तो इसे गुस्सा आया। उबैस मैं आपको बोल रही हूँ, उठ भी जाएं। अनाइजा बोलती हुई इस पर झुकी और फिर इसने जैसे ही उबैस को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उबैस ने फौरन से इसकी नाजुक कलाई थामी और करवट बदली तो अनाइजा इसके साथ ही बेड पर रोल होती बेड की दूसरी जानिब आती इसकी कैद में आ गई। स्पाउस, कितना खिलाओगी मुझे? जब से पाकिस्तान आया हूँ मैंने वर्कआउट नहीं किया, ऊपर से रोज इतना खिलाती हूँ, मुझे लगता है मेरा वेट बढ़ गया है। हाँ तो अच्छी बात है ना, मेरी नंद और सास ये तो नहीं कहेंगी कि हमारे बेटे को कुछ खाने के लिए नहीं देती। अच्छा जी। जी हाँ जी। उबैस की बात सुनते नाइजा मुस्कुराकर बोली तो उबैस ने आईब्रो उचकाते सवाल किया, जिस पर अनाइजा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते जवाब दिया तो उबैस भी मुस्कुराने लगा। उबैस को मुस्कुराता देखकर अनाइजा ने मुंह बनाया, चलें अब बस भी करें, उठ जाएं। नहीं, अभी तो नहीं उठ रहा मैं, पहले कुछ चाहिए उसके बाद उठूंगा। बिल्कुल नहीं, ये कोई वक्त है, उठें शाबाश। अनाइजा की बात सुनते उबैस मुस्कुरा कर बोला। इसे पटरी से उतरते देखकर अनाइजा इसके बाजू पर हाथ मारती गुस्से से बोली और फिर इसने उठना चाहा तो उबैस ने इसे वापस से बेड पर लेटाया और खुद फिर इस पर साया फगन होता इसके सारे रास्ते ब्लॉक कर गया। फिर अनाइजा के नफी में हिलते सर की परवाह किए बगैर ही उबैस इसके होठों पर शिद्दत से झुका। इससे पहले कि उबैस मजीद कोई गुस्ताखी करता उबैस कमरे का दरवाजा खोलता कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के दरवाजे की आवाज सुनते ही उबैस फौरन से अनाइजा से दूर होता बेड पर लेटा तो अनाइजा ने अपनी हंसी दबाई, जबकि उबैस जो अपने ध्यान था अपने बाप को अपनी माँ के करीब नोट ना कर सका, वरना यकीनन इसका बाजा बजना शुरू हो जाता। उबैस भागकर बेड पर चढ़ता उबैस के पास आया। बब्बा मॉर्निंग मॉर्निंग। बाबा मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग मेरा बच्चा, कहाँ से आ रहे हो? बब्बा माश तातू तोलिंग। बाबा माश चाचू बुला रहे हैं। अवैस की बात पर उबैस मुस्कुराकर बोलता इसे अपने पेट पर बिठा गया। फिर अवैस फौरन बोला तो उबैस ने परेशानी से इसे देखा। माश चाचू मुझे क्यों बुला रहे हैं? फुटबॉल प्लेइंग, फुटबॉल खेलने के लिए। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो फिर फुटबॉल खेलते हैं आज। उबैस के सवाल पर अवैस मुस्कुराकर बोला तो उबैस ने फौरन जवाब दिया और फिर उठता वॉशरूम की जानिब बढ़ा तो नाइजा ने हैरानगी से उबैस को देखा। उबैस नाश्ता तो कर ले, बाद में करूंगा स्पाउस, पहले मैं फुटबॉल खेलूंगा। उबैस को वॉशरूम से निकलते शीशे के सामने खड़े होते देखकर अनाइजा परेशानी से बोली तो उबैस अपने बालों को ब्रश करता बोला, जिस पर अनाइजा ने हैरानगी से इसे देखा। जी नहीं, पहले आप नाश्ता करेंगे, मुझे मॉम और आपी से बातें नहीं सुननी। रिलैक्स यार, मेरी मॉम और आपी कोई विलन्स नहीं है जो तुम ऐसे बोल रही हो। मुझे पता है वो विलन्स नहीं है, लेकिन आप खुद सोचें वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मैं जरा भी अच्छी बीवी नहीं हूँ, कैसा इंप्रेशन पड़ेगा उन पर मेरा। अनाइजा की बात सुनते हुए उबैस खुद पर परफ्यूम छिड़कता बोला तो अनाइजा ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर उबैस ने इसे देखते गहरा सांस भरा और फिर उबैस को उठाता बाहर की जानिब बढ़ा, जिस पर अनाइजा का दिमाग घुमा। उबैस, मैंने कहा वहीं रुक जाए। अनाइजा गुस्से से बोलती बाहर की जानिब आई तो उबैस ने परेशानी से इसे देखा, जिस पर अनाइजा अपना दुपट्टा ठीक करती इसके पास आई। डाइनिंग हॉल में चलें, पहले नाश्ता करेंगे आप। ओके, अल्लाह हाफिज। अनाइजा की बात सुनते उबैस ने उबैस को इशारा किया, जिस पर उबैस ने हाँ में सर हिलाया तो उबैस मुस्कुराकर बोलता भागकर सीढ़ियां उतरता लॉन की जानिब बढ़ा, जबकि इसे यूं जाता देखकर अनाइजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। फिर वो भी गुस्से से तन फन करती लॉन में आ गई। हाँ भाई, क्या मसला है, क्यों बुलाया मुझे? फुटबॉल खेलनी है और तेरा बेटा मेरा पार्टनर है, इसलिए तुम अपने बेटे की जगह खेलोगे। लॉन में आते ही उबैस ने उबैस को नौशीन बेगम की गोद में दिया और खुद मशारिफ को देखता सवाल कर गया, जिस पर मशारिफ फौरन बोला तो उबैस ने अपने बाजुओं को स्ट्रेच करते कुछ वार्म अप किया और फिर आगे बढ़ा। उबैस, तुमने नाश्ता किया? मॉम, आपकी बहू ने दिया ही नहीं, अब मैं फुटबॉल खेलने लगा हूँ, बाद में कर लूंगा, आप बेफिक्र रहें। नौशीन शिराजी की बात सुनते उबैस अभी मुड़ा ही था जब इसकी नज़र लॉन में दाखिल होती है नाइजर पर पड़ी, जो मुस्कुराकर मारिया से बात करती नौशीन शिराजी के पास आकर खड़ी हुई। नाइजा को देखते उबैस को शरारत सूझी।
اور وہ اپنی ہنسی دباتا معصومیت سے بولا تو نائزہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ نوشین شیرازی نے نائزہ کو دیکھا تو وہ گھبرا کر اپنا سر جھکا گئی، جبکہ عبیز مسکرا کر بولتا مشارب کی جانب بڑھا۔ پھر ان 6 لوگوں کا میچ شروع ہوا اور نہ جانے کتنی دیر چلتا رہا۔ دونوں ٹیموں کے سکور 2-2 تھے۔ اب دونوں میں سے جو بھی ٹیم ایک بھی سکور اور کرتی وہ جیت جاتی۔ ابھی وہ سب کھیل ہی رہے تھے کہ الان اچانک سے زمین پر گرا۔ اسے گرتے دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے۔ پھر امیس، ارویل، عبیس، سالار اور مشارب بھاگ کر اس کے پاس آئے اور اسے اٹھایا تو اسے کھینچ کھینچ کر سانس لیتے دیکھ کر سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک دوسرے کی شکلیں بعد میں دیکھ لینا، پہلے سے وہاں لے کر چلو، میرے خیال سے اسے استھما کا اٹیک ہوا ہے، مریم کو بلاؤ۔ عبیس کی بات سنتے مشارب فوراً بولا اور پھر ارویل اور امیس نے الان کو لاتے صوفے پر بٹھایا تو الان کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگا۔ تبھی مریم بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ الان، میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا، انہیلر کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ مریم کے سوال پر الان نے اپنی جیب کی جانب اشارہ کیا تو مریم نے فوراً سے اس کی جیب سے انہیلر نکالتے اسے اچھے سے ہلا کر الان کے منہ کو لگایا۔ بس میرا بچہ سک کرو، سانس لو۔ مریم کی بات سنتے الان نے فوراً سے انہیلر کو سک کرتے سانس لینا چاہا۔ 2-3 دفعہ کے بعد الان کا سانس کچھ بحال ہوا تو مریم اٹھتی فوراً سے اس کے ساتھ بیٹھی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ طبیعت ٹھیک ہوئی میرے بیٹے کی؟ بابا، آن بھیا، بابا، الان بھیا کو کیا ہوا؟ آن بھیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹے۔ مریم کے سوال پر الان نے ہاں میں سر ہلایا تو اویس نے عبیس کو دیکھتے سوال کیا، جس پر عبیس فوراً بولا تو اویس نے الان کو دیکھا جو اب بھی لمبے لمبے سانس لیتا اپنی ماں کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ الان، تم ٹھیک ہو نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، چلے ہم میچ کنٹینیو کرتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، تمہیں پھر سے سانس چڑھ جائے گا، بس بہت کھیل لیا۔ مشارب کے سوال پر الان بولتا اٹھنے لگا تو مریم فوراً بولی، جس پر الان نے اپنی ماں کو پریشانی سے دیکھا۔ پر موم، ابھی میں نے کہہ دیا نا، نہیں الان تو بس نہیں۔ الان، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، میچ ضروری نہیں ہے، طبیعت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی الان بولا ہی تھا کہ مریم اس کی بات کاٹتی غصے سے بولی، جس پر امیس نے فوراً جواب دیا تو الان نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ پر ماموں میں ٹھیک ہوں بالکل، پلیز نہ کھیلتے ہیں، مجھے مزہ آ رہا تھا۔ ہم پکا کھیلیں گے الان، مگر شام کو، ابھی تو میں بھی تھک گیا ہوں اور میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تمہاری مامی کچا چبا جائے گی مجھے۔ میری مامی اتنی پیاری سی تو ہیں، وہ نہیں کہتی ہیں آپ کو کچھ۔ ہائے، مجھے یہ لڑکا بڑا پسند ہے، مگر ابھی تمہارے ماموں کو ناشتہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں انہیں لنچ اور ڈنر بھی نہیں دوں گی۔ الان کی بات سنتے عبیز مسکرا کر بولا تو الان نے منہ بناتے جواب دیا، جس پر انائزہ مسکرا کر بولتی سے فلائنگ کس دے گئی، پھر غصے سے بولی تو سب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ انائزہ کو یوں الان کو کس دیتے دیکھ کر عبیز کا باجا بجنا شروع ہوا تو عبیز نے کہکا لگایا، جبکہ انائزہ مسکرا کر اپنے جیلس بیٹے کو اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی تو عبیز بھی اس کے پیچھے اندر بڑھا، جبکہ مشارب آتا الان کے ساتھ بیٹھا۔ چلو میچ تو ہمارا ڈرا ہو گیا، مگر مزہ بہت آیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مشارب کی بات سنتے الان نے ہاں میں سر ہلایا تو امیس اور ارویل بھی مسکرانے لگے۔ تبھی انہیں ایک حسین مردانہ آواز آئی تو سب اس جانب متوجہ ہوئے، اپنے سامنے ماہر شاہ کو دیکھتے جہاں مریم کا سانس خشک ہوا۔ وہیں پر الان نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ ماہم بھاگ کر جاتی ماہر کے سینے سے لگی۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کب یہاں آئے؟ میں تو ٹھیک ہوں بالکل، تم بتاؤ؟ میں تو یہاں پر اپنے کسی کام سے آیا تھا، جب موم کی کال آئی اور انہوں نے زویان پر حملے کا بتایا تو بس میں زویان کی خبر لینے ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں پر مجھے ڈاکٹر سیام ملے، زویان کے ڈاکٹر۔ انہوں نے بتایا کہ آپ سب یہاں پر ہیں تو بس میں آپ لوگوں کو ملنے یہاں پر آ گیا۔ کیوں، ٹھیک کیا نا؟ بالکل ٹھیک کیا، بہت اچھے ٹائم پر آئے ہیں آپ، میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ ماہم کی بات سنتے ماہر فوراً بولا تو ماہم مسکرا کر بولتی اندر کی جانب بڑھی، جبکہ ماہر آگے بڑھتا مشارب، سالار اور امیس کے گلے لگا تو امیس نے ارویل کا تعارف کروایا، جس پر ماہر مسکرا کر ارویل سے بھی ملا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سب سے ملنے کے بعد ماہر مسکرا کر مریم کو دیکھتا بولا تو مریم نے نظر اٹھاتے مشارب کو دیکھا۔ موم، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، جواب تو دیں۔ اپنی ماں کو خاموشی سے مشارب کی طرف دیکھتے پا کر الان مسکرا کر اپنی ماں کو بولا، وہ تو پہلے سے ہی ماہر شاہ کا بہت بڑا فین تھا، اس پر سے اس کا فیورٹ سنگر مسکرا کر اس کی ماں سے مخاطب تھا تو الان چاہتا تھا کہ اس کی ماں ماہر سے بات کرے، مگر مریم یوں ہی بس خاموش رہی۔ مریم کو خاموش دیکھتے اور الان کو اسے موم بولتے دیکھ کر ماہر نے حیرانگی اور پریشانی سے پہلے مریم، پھر الان اور پھر مشارب کو دیکھا، جس پر مشارب ہلکا سا مسکرایا۔
ماہر اس سے ملو، یہ علان ہے، سکندر انکل کا لے پالک بیٹا۔ ہیلو، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں سچ میں۔ ویل تھینک یو۔ لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں جانتا ہوں میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا اس لیے آپ سے ملنے نہیں آ سکا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دیں۔ مشارب کے تعارف پر علان مسکرا کر کھڑا ہوتا بولا تو ماہر نے علان کو ہاتھ ملایا، جس پر علان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے یوں خوش ہوتے دیکھ کر امید سالار اور مشارب نے اپنی ہنسی دبائی، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے پاس کیا تو علان کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی فری ہو گیا تھا۔ جبکہ علان کو یوں دیکھتے ماہر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر مریم کو دیکھتا بولا تو مریم نے اپنا سر جھکایا۔ میں آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے لیے لازمی کچھ وقت نکال سکوں، یوں مجھ سے ناراض تو نہ ہوں، علان میرا بیٹا ہے۔ ماہر مسکرا کر اپنی تھائی سے اپنی جینز اونچی کرتا مریم کے سامنے زمین پر بیٹھتا بولا تو ماہر کو یوں اپنی ماں کے سامنے بیٹھتے دیکھ کر علان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جبکہ ماہر کو بولتے دیکھ کر مریم اس کی بات کاٹتی بولی تو ماہر نے حیرانگی سے پہلے اسے اور پھر علان کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اسے مریم کی بات کوئی مذاق ہی لگی۔ اگر علان آپ کا بیٹا ہے تو میں اس کا باپ ہوں، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مریم، آپ مجھے بے وقوف سمجھ رہی ہیں، اتنا بڑا لڑکا آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیم ہونے سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں بنتا۔ ماہر کی بات سنتے مریم فوراً بولی تو ماہر نے پریشانی سے اسے اور علان کو دیکھا اور ایک بار پھر مسکرا کر بولا تو مریم کو غصہ آیا۔ آپ کو میری زبان پر یقین نہیں ہے؟ میں کتنی بار آپ سے کہوں کہ علان میرا بیٹا ہے، وہ سکندر انکل کا بیٹا نہیں ہے۔ علان میرا بیٹا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے اور میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو خود سے کبھی الگ نہیں کروں گی۔ سن لیا آپ نے؟ آپ یہاں جس کام سے آئے ہیں وہ کریں اور جائیں یہاں سے۔ موم رکیں پلیز۔ مریم غصے سے بولتی بنا کسی کو دیکھے روتی ہوئی اندر کی جانب بھاگی تو علان بھی بولتا اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ پیچھے ماہر پریشانی سے بس ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا۔